अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुफ़िरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदस खुदा बुज़ुर्गतो ये किस्सा मुख्तसर रज़ियल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसुकून पुरइत्मीनान और ईमान बग़ैर गुज़र रही होगी। पारा नंबर 12 जारी है, सूरह हूद का सबक जारी है, जिसमें हमने गुज़िश्ता रुकू हाफ़ पढ़ लिया था और हाफ़ का आज से बाकायदा आगाज़ किया जाएगा। रुकू के पहले हिस्से में हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े का ज़िक्र पढ़ा जब उन्हें खुशखबरी मिली औलाद की, और आज रुकू के दूसरे हिस्से में हम कौम लूत का और उसकी तबाही का ज़िक्र पढ़ेंगे। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 77। और जब लूत के पास हमारे फ़रिश्ते आए तो इनकी वजह से लूत गमगीन हुए और इनका दिल तंग हुआ और फरमाने लगे ये बड़ा सख्त दिन है। इसी तरह जब फ़रिश्ते हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम एकदम कहते हैं जिस तरह के एक इंसान शौक़ में होता है, उस तरह से आप फ़िक्र बेचैनी गमख्वारी के उस आलम उस सदमे में चले गए उनको देखते ही कि ये इस कदर खूबसूरत लड़के हैं और ये मेरी कौम में मेहमान बन के आए हैं मेरे घर में। मेरी कौम को पता लग गया कि ये इस कदर हसीन व जमील मेरी कौम में आए हैं लड़के, तो मेरी कौम इनके साथ क्या करेगी। वो तो मर्दों के साथ अच्छा सलूक नहीं करती, और इसकी डिटेल हम सूरतुल अराफ में पढ़ के आ चुके हैं, आप वो लेक्चर्स ले लीजिएगा। तो जब उन्होंने इस फ़िक्र इस बेचैनी में जैसे ही उनको देखा अपने सामने तो फ़ौरन अपने घर में बुला लिया। और साथ में ये भी बात याद रखी जाए कि आपने फिर उनकी पर्सनैलिटी पे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने भी गौर नहीं किया और तवज्जो नहीं दी। हालांकि दोनों अम्बिया अल्लाह की तरफ से अता किए हुए इल्म गैब से मुज़य्यन थे, जितना अल्लाह ने आपको अता किया उतना आपके पास मौजूद था। लेकिन साथ ही साथ ये कि तवज्जो की नफ़ी से गैब की नफ़ी नहीं होती, तवज्जो की नफ़ी उस तरफ से भी की गई एक्साइटमेंट में, और इस तरह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की तरफ से किस तरह से कि आपने बहुत परेशानी के आलम में उनको देखा, रिसीव किया और अपने घर बुला लिया और बिठा लिया और दरवाज़े को बंद कर दिया। अब जैसे ही कौम के लोग वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने देखा कि उनको ख़बर मिली कि यहाँ पर बहुत ही हसीन लड़के आए हैं हमारी कौम हमारे मोहल्ले में, तो हम क्यों ना उनके साथ जाएं और खुदा न खास्ता अलैहि आउज़ बिल्ला उनके साथ हम बुरे काम करते हैं। तो उसमें वजह कौमुहु, और उनके पास उनकी कौम दौड़ती हुई आई। फ़ौरन जैसे ही उनको इस चीज़ का इल्म हुआ, और वो लोग पहले ही से बुरे कामों के आदी थे। लूत ने फरमाया, मेरी कौम, ये मेरी कौम की बेटियां हैं, ये तुम्हारे लिए पकीज़ा हैं, तो अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों में रुस्वा ना करो। क्या तुम में कोई एक आदमी भी नेक किरदार वाला नहीं? यानी आपने उनको क्या, जो अज़ल से रिश्ता चलता आ रहा है बाबा आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा के दरमियान, कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अंदर जो ख्वाहिशात पूरी करने की जो उसको इजाज़त दी है वो किस तरह से पेयर्स की फॉर्म में, और ये कि इंसान जायज़ रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो और फिर अपनी नफ्सियाती ख्वाहिशात पूरा करे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हज़रत लूत ने भी यही उन कौम को कहा कि तुम मर्द होकर मर्दों के साथ क्यों बदफेली करते हो, कौम की बेटियां मौजूद हैं, तुम उनके साथ जायज़ ताल्लुकात इस्तवार कर सकते हो निकाह की फॉर्म में। लेकिन कौम में से जब सारे हर धर्म एक से बढ़ के एक आगे आ रहे थे कि हमारे हवाले इन लड़कों को कर दो, तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या तुम में से कोई भी नेक किरदार वाला नहीं है। तो उस वक़्त क्या कहा उन्होंने, कहा तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी कौम की बेटियों में हमारे लिए कोई हाजत नहीं, और तुम ज़रूर जानते हो जो हम चाहते हैं। यानी बिल्कुल हर धर्मी के साथ क्या कहा कि हमें जो जायज़ ताल्लुकात है, जो जायज़ तरीक़े हैं, जो जायज़ अल्लाह की तरफ से अलाउड चीज़ें हैं, हमें उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हम तो एंटी इस्लाम जाएंगे, हम तो अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ जाएंगे। तुम जानते हो हम क्या चाहते हैं।
قال لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید، لوط نے فرمایا اے کاش تمہارے مد مقابل میرے پاس کوئی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام جب قوم سے اس طرح مخاطب تھے نا تو فرشتے اس وقت تک خاموش تھے، لیکن جب انہوں نے بھی حضرت لوط علیہ السلام کو دیکھا نا کہ وہ اکیلے ایک طرف ہیں اور باقی قوم کے بدکار لوگ دوسری طرف ہیں اور کس طرح ٹیمز بنی ہوئی ہیں، تو اب فرشتے بول اٹھے اور کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے لوط آپ اس چیز کی طرف سے بے فکر ہو جائیں، یہ ہمیں کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہم تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور بالکل ایسا ہی تھا، وہ قوم کے لوگ جو تھے وہ اوپر سے ایک طرح کا وہ کہتے نہیں روب ڈالنا اور چیز چھیننے کی کوشش کرنا، وہ عنصر تو ان میں موجود تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ حضرت لوط علیہ السلام سے بھی مرعوب تھے، اس طرح سے کہ حضرت لوط ان فرشتوں کو لے کر جب انہوں نے فرشتوں کو کمرے میں کر دیا اور دروازہ جو ہے وہ بند تھا اور باہر کی طرف باقی قوم کے لوگ موجود تھے، تو روایات کچھ اس طرح سے بھی مفسرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت لوط نے اندر سے دروازہ بند کر لیا کہ یہ اندر نہ آئے۔ ایسا نہیں تھا، وہ قوم کے لوگ دھکم پیل نہیں کر رہے تھے کہ وہ کسی طرح اندر آ پائے، وہ ایک لمٹ میں اس طرح سے بھی تھے کہ وہ حضرت لوط سے مرعوب تھے، ڈرتے تھے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی پرسنالٹی کا بھی روپ تھا ایسا۔ اس طرح روب کا یہ عالم تھا کہ دور سے کھڑے وہ لوگ باتیں تو بنا رہے تھے مگر قریب آ کر دروازہ کھولنے کی جرات کوئی نہیں کر رہا تھا، اور انہیں معلوم تھا کہ ہم بے شک ایک طرف ایک مجمع ہے لیکن دوسری طرف لوط ہے، ہم مجمع ہو کر بھی لوط کا مقابلہ نہیں کر سکتے، دروازے سے لوط کو کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ تو یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ لوط علیہ السلام نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور خود بھی مہمانوں کے ساتھ قید ہو گئے اور ساری گفتگو اندر سے کی وغیرہ وغیرہ، اس طرح نہیں ہے۔ آپ بہادر بھی تھے، آپ جرت مند بھی تھے، لیکن یہ کہ ایک اکیلے تھے، تنہا تھے، اور آپ کے ساتھ اہل ایمان کی تعداد کم تھی، ماں سوائے اس کے کہ وہ جو بد فعلی کرنے والے کفار تھے تو ان کے مقابلے میں آپ کی تعداد کم تھی، اس وجہ سے اس کا ذکر یہاں پر کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اسی قوت کے بارے میں کہا کہ اب میری مدد کے لیے کوئی قوت یا آوی الی رکن شدید، کسی مضبوط سہارے کی پناہ میں ہوتا۔ تو فرشتوں نے عرض کی اے لوط ہم تمہارے پاس رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے، تو آپ اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے جائیں اور تم میں سے کوئی پیٹھ پھیر کر نہ دیکھے سوائے تیری بیوی کے، بے شک اسے بھی وہی عذاب پہنچنا ہے جو ان کافروں کو پہنچے گا، بے شک ان کا وعدہ صبح تک کا وقت ہے۔ تو روایات ملتی ہیں کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ کرنے کی اجازت مانگی اور اللہ نے اجازت آپ کو دے دی۔ کس وقت؟ جب وہ قوم کے لوگ باہر سے ڈیبیٹ کر رہے تھے، تب حضرت جبرائیل امین نے اپنی اصلی شکل میں آ کر روایت میں آتا ہے کہ یک دم ان کے تمام پر اپنا ہاتھ پھیرا، جس کو پر کہا جاتا ہے، ہاتھ پھیرا، تو سب ایک دم اندھے ہو گئے جو اس وقت موجود تھے، اور ان کی آنکھیں سرے سے ہی نیست و نابود ہو گئی تھیں، روٹتے چیختے گرتے پڑتے بھاگے، اور آنن فانن وہاں بگدڑ سی مچ گئی اور باہر کی طرف بھاگے اور چیختے ایک دوسرے کو یہ پکار رہے ہوتے کہ یہاں سے جاؤ، یہاں تو جادوگر ہیں، بجائے اس کی کہ توبہ کرتے، یہ دیکھتے کہ ہم کیا گناہ کر رہے ہیں اور ہمیں اس گناہ کا عذاب ملا ہے کہ ہماری آنکھیں ہم سے سلب کر لی گئی ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ وہ توبہ کرتے، حضرت لوط کو برا بھلا کہنے لگے اور بھاگتے جاتے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے کہ لوط ہم آج تجھ کو سزا نہیں دیں گے، کل تو دیکھے گا کہ ہم تیرے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اس قدر ہٹ درم قوم تھی کہ آدھا عذاب دیکھ کر بھی نہیں بدلی۔ تو جب وہ سب نکل گئے وہاں سے تو حضرت لوط نے پھر ملائکہ سے پوچھا کہ عذاب کب ہوگا اور میری بیوی کا کیا بنے گا؟ تو تب جواباً فرشتوں نے کہا تھا کہ انہو مصیبھا ما اصابہم ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب۔ کیا کہا، کیا فرمایا؟ ان فرشتوں نے کہا کہ اس عذاب کا جو وقت ہے وہ صبح کا وقت ہے، لہٰذا ان کو یہ حکم ہوا کہ رات کے پچھلے پہر آپ اپنے ساتھ اہل ایمان کو لے کر یہاں سے چلے جائیں، وہ عذاب کا وقت آنے والا ہے، اور جب وہ عذاب آئے گا تو وہ باقی تمام بستی کو نیست و نابود کر دے گا۔ الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں؟ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو اس کا نچلا حصہ کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ،
اور اس پر لگاتار کنکر پتھر برسائے، من سجیل مندود مسومۃ عند ربک، تیرے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے، وما ہی من الظالمین ببعید، اور وہ پتھر ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ وہ فلک بوس عمارتیں زمین پر اوندھی کر کے گرا دی گئیں جب عذاب آیا، اور وہ سب کے سب خاک میں مل گئے، سیاہ بن کے رہ گئے۔ پتھروں کی ایسی موسلا دھار بارش ان پر برسائی گئی کہ وہ چاروں بستیاں، یاد رہے وہ 4 بستیاں تھیں جو کہ کہاں آباد تھی؟ سدوم میں، سعدون، عمبارہ، اوما اور زبویم، یہ 4 بستیاں تھیں، اور یہ چاروں کی چاروں وہاں آباد تھیں جو کہ عذاب میں گرفتار ہو گئیں، جہاں آج کل بحر مردار اس جگہ پہ پایا جاتا ہے۔ اس جگہ کو بحر لوط بھی کہا جاتا ہے، اور اس جگہ پر اللہ کی طرف سے اس قدر لعنت برسا دی گئی کہ سٹل آج بھی اب بھی اس بحر لوط سے دھوئیں کے بادل اٹھتے رہتے ہیں، اور کثرت سے اس جگہ پر زلزلے آتے ہیں۔ میں نے بحر مردار پر ایک الگ سے لیکچر بنایا ہوا ہے قصص الانبیاء والی پلے لسٹ سے، اس میں ڈیٹیل ہے قوم لوط کی، وہ کہاں آباد تھے، تو وہاں سے سن لیجئے گا۔ مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید، ہر پتھر پر اس فاسق کا نام لکھا ہوا تھا جس پتھر کے لگنے سے اس فاسق نے فنا ہونا تھا۔ اور قوم لوط کی وہ اجڑی ہوئی بستیاں، وہ لٹی پھٹی الٹی ہوئی بستیاں، رب فرما رہا ہے وما ہی من الظالمین ببعید، اور وہ پتھر ظالموں سے کچھ دور نہیں ہیں۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ اس کے لفظی معنی یہ بھی بنتے وما ہی من الظالمین ببعید، اور نہیں لوط کی بستی مکہ کے ظالموں سے کچھ دور، یعنی وہ شام کا، فلسطین کا، سدوم کا علاقہ وہیں لگتا ہے جو عرب سے زیادہ دوری پر نہیں ہے، تو وہ جو مکہ کے ظالم کافر ہیں وہ اس لوکیشن سے بہت دور نہیں ہیں، جائیں جا کے دیکھیں، عبرت حاصل کریں اگر اس لوکیشن کی بات کی جائے۔ اگر لفظی ترجمے پہ غور کیا جائے وما ہی من الظالمین ببعید، پتھر ظالموں سے کچھ دور نہیں، تو یہ پتھر آج بھی تو برس سکتے ہیں نا، یہ سختیاں آج بھی تو آ سکتی ہیں نا۔ جو نافرمانیاں ان قوموں میں تھی وہ نافرمانیاں آج ہم میں بھی ہیں، اور اب فرما رہا ہے کہ دور نہیں ہے، قریب ہی ہے۔ اور اگر اس کو اس معنی میں بھی دیکھا جائے کہ عذاب ہے قیامت کا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عجیب، قیامت کے دن کیا حال ہوگا، وہ جو کہ ہمارے ساتھ دنیا میں جو مثالیں موجود ہیں ہم سے نہ وہ پڑھی جاتی ہیں نہ امیجن کی جاتی ہیں۔ وقتی طور پر ایک رکت تو طاری ہوتی ہے، لیکن عمل میں پوزیٹیوٹی نہیں آتی، گناہ نہیں چھوٹتے، نافرمانی نہیں چھوٹتی، اور رب فرما رہا ہے وہ پتھر ایسے کے تھے کہ وہ جو جس کو لگتے اس کو ادھر ہی ختم کر دیتے، اور جو شخص اس وقت ان بستیوں میں موجود نہیں تھے، سفر میں تھے، ان کو اس جگہ پر سفر کے دوران لگتے اور وہ اسی جگہ پر ڈھیر ہو جاتے۔ اس قسم کا غضب، اس قسم کا غصہ رب کا تب تھا، اور آج بھی ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم اس غصے کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں، لہٰذا بچیں، اللہ کے غضب اور غصے سے بچیں، اللہ سے ڈریں، نافرمانی سے ہر صورت میں بچیں، خوف کھائیں کہ اللہ کو ہم نے ناراض نہیں کرنا۔ جن قوموں نے کیا ان کا ذکر یہ قصے کہانیاں تھوڑی ہیں قرآن میں کہ بس سن لیا اور ہسٹری پڑھ لی اور نالج میں اضافہ ہو گیا، اچھا ایسا ہوا تھا، بلکہ اس سے عبرت اور نصیحت ہمیں حاصل کرنی ہے، بلکہ اسے سمجھنا ہے، بلکہ اس سے سیکھنا ہے، عمل کو، کردار کو سنوارنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حالوں پر رحم فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔
وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔